मोहतरम नाजरीन, सलाम अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम आज़ादारी अनप्लग्ड में। आज हमारे प्रोग्राम में हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ ज़बानी दावे ही नहीं किए बल्कि वो अमल का मरकज़ बने। हम बात कर रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकतब की, जो ना कि सिर्फ एक मजमुआ है रिवायतों का, बल्कि ये हमें बताता है कि हमें हमारी ज़िंदगी में जुल्म के ख़िलाफ़ किस तरह खड़े होना है। और अगर हम बात करें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी की, तो ये हमें पैगाम देती है, मशाले राह बनती है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि रहती क़यामत तक। जब जब जुल्म बढ़ेगा तब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को और करबला को याद किया जाएगा। आइए इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सैयद अज़मी ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर, अवलन आपसे यही जानना चाहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मकतब को वजूद दिया, जहां हम ये देखते हैं कि इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम सिर्फ वर्ड्स में बिलीव नहीं करता, इस्लाम एक्शन में बिलीव करता है। तो हम अपने आज़ादारी के ज़रिए जो आज हम करते हैं, चाहे वो मजलिस अज़ा हो, वो जुलूस हो, हम इस डिमांड को किस तरह पूरा कर सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक दीन इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल और बेहतरीन दीन है कि जो फ़कत इस बात की तरफ नहीं कह रहा कि आप ज़बानी दावे करें कि हाँ अच्छाइयाँ करनी है, नेकी करनी है, फ़ला चीज़ बुरी है और इस बुराई को अंजाम नहीं देना है। मतलब फ़कत ज़बानी चीज़ें सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि यकीनन इंसान बोल करके इन बातों को लोगों में आम करता है, लेकिन ज़रूरत है कि पहले इंसान ख़ुद भी अमल करे। हम आज अपने ज़िंदगी की एक छोटी सी मिसाल ले लें कि अगर हम अपने बच्चों को तरबियत देते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, बेटा ये अच्छी बात है, इस चीज़ को करो, या फला चीज़ जो है बुरा काम है उसे मत करो। और अगर बच्चा वो देखे कि ये अच्छाई अम्मी अंजाम नहीं देती, अम्मी कहती हैं नमाज पढ़ो, अम्मी खुद नमाज नहीं पढ़ती, या अम्मी कहती हैं कि बेटा देखो झूठ ना बोलो और अम्मी खुद झूठ बोलती हैं, तो वो बच्चा कैसे यकीन करेगा? वो खुद ये दिल ही दिल में, अगर हो सकता है माँ के खौफ से कि माँ डांट देगी या माँ मारेंगी इसलिए वो ना कह सके, लेकिन वो दिल ही दिल में ज़रूर ये फैसला कर लेगा कि नहीं, जिस चीज़ के लिए अम्मी कह रही है जब वो खुद नहीं कर रही तो मैं क्यों करूं? मैं भी नहीं करूंगा। और जब माँ उस चीज को उसके सामने करके दिखाती है, यानी अगर माँ ने कहा कि बेटा नमाज पढ़ो, देखो मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ, माँ ने वजू किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ने लगी, बच्चा देखते देखते हो सकता है एक दिन वो इनकार करे और खेलने नहीं, अम्मी मैं पढ़ लूंगा, खेलने में लग जाए। लेकिन जब वो हमेशा देखेगा कि माँ उस चीज को एक्शन यानी हो रहा है, यानी माँ रोज देख रहा है बेशक, तो वो बच्चा उस चीज को करने के लिए आमादा होगा। ये हम अपनी जिंदगी की एक आम सी मिसाल ले लें। तो अब दीन इस्लाम जो इतना बड़ा दीन है, खुदा के नज़दीक दीन है, दीन हक है दीन इस्लाम, तो अब कैसे मुमकिन था कि इस दीन इस्लाम में फ़कत बातें करने के लिए कह दिया जाए और अमल की तरफ मुतवज्जे ना किया जाए? एब्सोल्युटली जी। बेशक ये दीन इस्लाम हमसे मुतालिबा करता है कि जहाँ पर हम अच्छाइयों का तज़किरा करते हैं, लोगों को अच्छाई की दावत देते हैं या अच्छाई का जो भी बयान करते हैं, सबसे पहले हम उन चीज़ों को खुद पर लागू करें, खुद भी हम उन चीज़ों पर अमल करें। तो अब हम अगर इस एतबार से करबलाए मौला देखें, खुद मौला हुसैन की ज़ात ग्रामी को हम देखें कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अगर चाहा कि उम्मत की इस्लाह करें, आप चाहते हैं कि अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, यानी अच्छाई की नेकी की दावत देना, लोगों को बुराई से रोकना, तो अब इसके लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, भले मौला के मिशन था, मौला कहते हैं हाँ ये काम बहुत ज़रूरी है, अच्छा है, लेकिन अगर माज़अल्लाह, जबकि ये मुमकिन था ही नहीं, मासूम हस्तियाँ हमारी जाने उन पर कुर्बान, और ये मुमकिन ही नहीं था, लेकिन अगर माज़अल्लाह मौला हुसैन मदीने में ही रुक जाते और कहते नहीं मुझे जाने की क्या ज़रूरत है, मैं मदीने में रुक जाता हूँ, यहाँ पर आराम की ज़िंदगी कटेगी, यहीं पर लोगों को अच्छाई की दावत देता रहूँगा, सबको कहता रहूँगा अच्छाई की तरफ, इतना ट्रैवल करने की क्या ज़रूरत है? लेकिन नहीं, मौला ने पहले खुद अमल करके दिखाया कि जब मुझे अच्छाई का प्रचार करना है, अगर मुझे अच्छाई की तबलीग करनी है, अगर मुझे बुराइयों को रोकना और ख़त्म करना है, तो मैं उसके लिए ज़हमतें उठा रहा हूँ, मैं उसके लिए अपना वतन भी छोड़ रहा हूँ, मुझे मक्का छोड़ना पड़ा, मैं मक्का भी छोड़ रहा हूँ, मुझे करबला के बयाबान में घेर कर लाया गया, मैं वहां के लिए भी राजी हो गया, हत्ता के पानी बंद किया गया, लेकिन मैंने अपने मोजिज़े दिखा करके आसानी अपनी जिंदगी के लिए फराहम नहीं की, बल्कि मैंने सब्र और इम्तिहान का रास्ता अपना करके कुर्बानी दी। यानी हर मामलात में मौला एक्शन के जरिए से ज़माने के सामने पैगाम दे रहे हैं। तो यकीनन ये जो अमली मकतब हमें इस्लाम जो है हमारा अमली मकतब है, यानी फ़कत ज़बानी दावे यहाँ नहीं किए जा रहे बल्कि अमल की तरफ हमें लाया जा रहा है। अब बात होती है आज़ादारी की।
جب مولا حسین کا طرز عمل یہ رہا ہے کہ آپ نے عمل کر کے دکھایا، جب مولا حسین کے چاہنے والے ساتھی جو قربان ہوئے ان کا عمل یہ رہا، یا جو اسیر آپ کے بعد رہے ان کا عمل یہ رہا کہ انہوں نے بھی عمل کر کے دکھایا ہے، انہوں نے دکھایا کہ بھائی ہمیں اس طرح سے کام کرنا ہے، تو آج عزاداری امام مظلوم کا کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہدف نہ ہو؟ کیسے یہ ممکن ہے کہ عزاداری ہمیں عمل کی طرف نہ لائے؟ یا عزاداری ایسے کیسے ممکن ہے کہ عزاداری امام حسین میں اگر خطابت ہو رہی ہے یا کوئی خطیب ذکر کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر انقلاب پیدا نہ ہو؟ اس کا تو مقصد یہی نا کہ لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنا۔ مولا حسین مدینہ سے چلے کربلا آنے تک کے کئی لوگ مولا سے جو ہیں جڑتے گئے ہیں، یا بہت سے ایسے تھے جو جان بچا کر اپنی جانا انہوں نے پریفر کیا، لیکن جو حقیقی نگینے تھے وہ مولا حسین کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی جانوں کو بھی مولا حسین کے لیے قربان کر دیا تھا، عمل کے میدان میں آئے۔ تو یہ مولا کا عمل دیکھ کر کے آئے تھے نا۔ آج ہماری عزاداری بھی ایسی ہی انسان ساز ہونی چاہیے، جہاں انسان بنائے جائیں، جہاں آنے والے حر کے لیے راستہ بند نہیں ہو، بلکہ کوئی اگر غیر ہے تو اس کے لیے بھی ایسا بیان ہو کہ وہ بھی فرش عزا پر آئے، سنیں کہ اس عزاداری میں کیا بیان ہو رہا ہے، وہ سنے سمجھے اور فیصلہ کرے حق و باطل کا، اس کے اندر ایک جوش، ایک جذبہ پیدا ہو حق بجانب ہونے کا اور باطل سے دوری اختیار کرنے کا، اچھائی کی طرف بڑھنے کا، اس کے اندر ایک جوش پیدا ہو اور برائیوں سے ایک نفرت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ عزاداری کا یہ اثر دکھنا چاہیے۔ تو یقیناً ایک عملی مکتب کا نام ہے اسلام، اور مولا حسین کی عزاداری بھی عمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری بھی عمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ وہیں ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے سسٹر، کہ عزاداری جسے کرنے کے لیے ہم فرش عزا پر سارے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے دل وہاں پر تبدیل ہو، اور جس طرح آپ نے بہت ہی بہترین اگزامپل دیا جناب حر علیہ السلام کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حر بھی جب آئے، جب وہ حر سے حر علیہ السلام بنے، تو امام حسین علیہ السلام نے کسی طرح کا طنز نہیں کیا، بلکہ خلوص سے انہیں اپنایا، پورے دل سے انہیں اپنایا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو ماہ محرم میں حجاب کرتے ہیں، مجلسوں میں حجاب کر کے آتے ہیں، چاہے وہ باہر کریں یا نہ کریں۔ پھر کیا ہوتا ہے جب یہ مجلسوں میں ہمت کر کے حجاب کر کے آتے ہیں تو لوگ انہیں تانا دیتے ہیں، یہ دیکھو مجلس میں آئی ہے اس لیے صرف آج اس نے حجاب کیا ہے، باہر تو یہ ایسے ہی گھومتی ہے۔ تو کیا مجلس عزا کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے جہاں ہم کسی کو کرٹیسائز کریں، یا پھر اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم ان کی ہمت بڑھائیں؟ بالکل جواب آپ کے سوال میں ہی موجود ہے کہ ہمیں حق حاصل نہیں کہ ہم کسی کی برائیوں کے لیے اسے اس طرح سے تنقید کریں کہ وہ ضدی ہو جائے اور اپنی برائیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ کوئی خاتون ہے، ہم نے عام دنوں میں دیکھا حجاب نہیں کرتی، لیکن جب وہ مجلس امام حسین میں آتی ہے تو حجاب کر کے آتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ اس کے دل میں مولا حسین کے لیے کچھ رسپیکٹ تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے احتراماً اپنے سر کو ڈھانکا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جو وہ اتنا سا رسپیکٹ ہے نا اس کو ہم اتنا کر دیں، بڑھائیں کہ وہ جو ذمہ داری اس نے ابھی فرش عزا کے لیے، اس کی حرمت، اس کے احترام کے لیے جو نبھائی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے سر کو ڈھاکا کہ میرے مولا کو یہ پسند نہیں آئے گا، میری بیویوں کو نہیں پسند آئے گا کہ میں سر کھلا رکھ کر اور ان کی بے پردگی پر رونے کے لیے آمادہ ہوں، رونے کے لیے جاؤں، تو لہٰذا اس نے اپنے سر کو ڈھاکا۔ اب جب ہم اس کے ساتھ ہمارا طرز عمل بہتر ہوگا تو یہ محبت اور بڑھے گی اور اس کے دل میں وہ جوش پیدا ہوگا کہ جو بیویاں اس طرح سے، جن کے سر کبھی آسمان نے کھلے نہیں دیکھے، جن پر میں رونے کے لیے آمادہ ہو کر جاتی ہوں، وہ بیویوں نے جو پیغام اتنی زحمتوں سے ہم تک پہنچایا، تو کیا میں اسے صرف فرش عزا تک محدود رکھوں؟ بالکل ٹھیک ہے، کیا مجھے اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اپلائی نہیں کرنا چاہیے؟ کیا مجھے ہمیشہ کے لیے حجاب جیسی بہترین اللہ کا جو تحفہ ہے خاتون کے لیے اسے انجام نہیں دینا چاہیے؟ یقیناً وہ سوچے گی، لیکن اس میں بڑا رول کیا ہوگا کہ اس کے معاملات میں اس طرح سے اسے کرٹیسائز نہ کیا جائے، یعنی بار بار طنز کرنا یا ممبر سے ہی بعض دفعہ یہ کہہ دینا یا فلاں کو کہنا۔ بعض دفعہ کہا جاتا ہے بھائی ممبر سے آپ ذرا پڑھیے گا کہ آتی ہیں خواتین اور اس طرح سے مجلسوں میں فقط اوڑھ کر کے نقاب پھر نہیں اوڑھتی، ان پر ذرا تنقید کریے گا۔ یہ کہنا چاہیے کہ آپ ان پر تنقید نے ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے ایسی روایات پیش کریے ممبروں سے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے کہ اگر ہم کچھ دیر کے لیے حجاب کرتے ہیں تو ہمیں اتنا ثواب ہے، اگر حجاب کا ہم اس طرح سے خیال رکھیں تو ہمیں کتنا ثواب اللہ دے سکتا ہے۔ انداز جو ہوتا ہے بات کو پیش کرنے کا بہت اثر رکھتا ہے۔ کہ میں چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کے سامنے کہ رسول خدا کے دور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بہت مشہور معروف واقعہ کئی مرتبہ پڑھا جا چکا ہے کہ رسول خدا کے سامنے جب ایک شخص نے چاہا کہ وہ رسول اللہ کو غصہ دلائے تو وہ جانتا ہے کہ میوزک کو رسول خدا نے حرام قرار دیا، غنا کو گانا کو حرام قرار دیا ہے، تو اس نے کہا میں ان کے سامنے گانا گاؤں گا، انہیں غصہ آئے گا، پھر میں لوگوں سے کہوں گا کہ مسلمانوں تمہارے رسول کے متعلق تم کہتے ہو کہ بہت نرم دل ہیں، جبکہ انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ اب یہ شخص رسول اللہ کے سامنے گانا گانا شروع کرتا ہے کہ اب تو یہ ڈانٹیں گے، غصے میں آ جائیں گے۔ رسول کیا کرتے ہیں کہ رسول خدا اس کے پاس آ کر کے مسکرا کر کہتے ہیں اللہ نے تجھے بہت اچھی آواز عطا کی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ تو اس آواز سے اللہ کی حمد کرتا، خدا کی تعریف کرتا، کتنا بہتر ہوتا۔ وہ انسان ایک مرتبہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں جہنم کی طرف جا رہا تھا، میں سوچ رہا تھا میں انہیں غصہ دلاؤں گا، انہوں نے تو ایسی بات کی کہ مجھے جنت کا راستہ دکھا دیا، تو اس کے اندر تبدیلی آئی اور اس نے اس گناہ کو ترک کر دیا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس طرح سے لوگوں کو عزاداری میں انوائٹ کریں، اور عزاداری میں ایسا ماحول کریٹ ہونا چاہیے کہ جس سے جو بے عمل بھی ہیں وہ عمل کی طرف آ جائیں۔ ایبسلیوٹلی، چونکہ اگر ہم اپنے آپ کو ویورز حسینی کہتے ہیں نا، تو حسینی ہونا لوگوں کو اچھائی کی طرف لانا ہوتا ہے، اس سے دور لے جانا نہیں ہوتا۔ اور سسٹر جہاں ہم بات کر رہے ہیں واقعہ کربلا کی، تو انسان کی فطرت میں یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی غم ہو، تو ہم کچھ وقت تک اسے یاد کرتے ہیں، پھر اسے ہم بھول جاتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صبر آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں واقع کربلا کی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی، اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا کا پیغام زندہ ہے، اور آج بھی ہم کربلا پر گریا کرتے ہیں۔ تو یہ جو یاد ہے یہ کس طرح محفوظ رکھی گئی ہے؟ بالکل خواہرہ، واقعی یہ حقیقت ہے کہ چند دن کا غم انسان چند دن تک مناتا ہے، کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ ہو، ماں باپ مر جائیں کسی کے خدا نہ کرے، اور یا کسی کا کوئی اپنا جدا ہو جائے، انسان سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال روئے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وقت بیتتا ہے غم ہلکا ہوتا جاتا ہے، صبر آنے لگتا ہے۔ یہ غم امام حسین کا معجزہ ہے، 1400 برس بیتنے کے بعد بھی آج بھی یہ غم زندہ ہے۔ اور اس میں اگر ہم بات کریں کہ واقعاً ٹھیک ہے اللہ نے اس میں ایک برکت رکھی ہے غم کی، اور اللہ کی طرف سے یہ صلہ ملا ہے، لیکن اس غم کو بھی عام کرنے کا اللہ نے بھی ایک نظام بنایا تھا، جس نظام کی وجہ سے یہ غم زمانے تک اس طرح سے پہنچا کہ آج 1400 برس بیت جانے کے بعد بھی مولا حسین کا ذکر زندہ ہے، کربلا کا جو غم ہے، وہاں جو واقعات رونما ہوئے وہ ہم تک پہنچ سکے ہیں۔ تو اس میں رول آخر کس چیز کا بہت اہم رہا ہے؟ اس میں اگر ہم دیکھیں تو علماء بیان فرماتے ہیں، بالخصوص شہید مطہری فرماتے ہیں کہ واقعات کربلا کے محفوظ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس حادثے میں کافی زیادہ خطبے پڑھے گئے ہیں۔ یہ خطبے کہ جو کربلا سے پہلے بھی پڑھے گئے اور کچھ کربلا کے واقعے کے بعد بھی ہیں، یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا حسین کے خطبے کچھ ملتے ہیں منا کے جو راستے میں دیے گئے، جی بالکل، اور پھر کربلا میں مولا کا آنا، اور پھر اس طرح سے دیگر شہداء کے ذریعے سے باتوں کا سامنے آنا، تو وہ تمام باتیں بھی اپنی جگہ محفوظ ہیں اور وہ خطبے ہم تک پہنچے۔ پھر کربلا کا واقعہ جب رونما ہوتا ہے اور یہ تمام شہادتیں واقع ہوتی ہیں، اسیری کا معاملہ، اب یہ جو اسیران ہیں، جو اسیران اہل حرم ہیں، ان کے ذریعے سے بھی جو خطبات دیے گئے، چاہے کوفہ کا خطبہ ہو، پھر دربار شام ہو، بازار شام ہو، تو یہ تمام جگہوں پر بھی جو خطبے دیے، یعنی اوور آل ہم یہ کہیں کہ جو تمام خطبے تھے ان کے ذریعے سے ایک بڑی تبدیلی بھی آئی اور حق بات زمانے تک کے پہنچی ہے اور انسان سوچنے کے لیے آمادہ ہوا۔ ہم مثال دیکھیں، مثلا امام حسین علیہ السلام کا بروز عرفہ جو دعائے عرفہ ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایک وہ جملہ جو آج بھی ہمیں ہلا کر رکھ دیتا ہے، اور ایسا جملہ کہ جو توحید کی سب سے واضح مثال اور دلیل ہے کہ مولا حسین نے کیا فرمایا تھا، اے خدا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ بالکل، واقعاً یہ توحید کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ جو اپنے اللہ کو حاصل کر لے، جو رب کو پالے، وہ اگر دنیا کی چیزیں بھی اس کے ہاتھ سے چلی جائیں تو کوئی پریشانی نہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور اس کو بھی مولا حسین نے عملی جامہ پہنایا ہے کہ خدا کی رضا کے لیے، خدا کی قربت کے لیے مولا حسین علیہ السلام نے تمام تر قربانیاں دے دی، لیکن اس صراط پر، اس راہ پر آپ قائم رہے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں بڑھتے رہے ہیں۔ تو اب یہ چیز بھی ایک جملہ بھی آج ہمارے دلوں کو کس طرح سے آمادہ کرتا ہے، ایک جوش ہمارے اندر، ایک جذبہ بھر دیتا ہے۔ پھر ہم خطبے دیکھیں جو بیویوں نے دیے ہیں،
وہ خطبے خاص کر جو شام میں کہ شام کے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اہل بیت رسول یہ ہیں، اور ان لوگوں کے ذہن میں جو یزید کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ دراصل یزید اور حاکم شام یہ جو لوگ ہیں یہ رسول اللہ کے گھرانے کے لوگ ہیں، اور بیبیوں نے اسی شام میں دشمن کی حکومت ہے اور اس کی حکومت میں قید کے عالم میں جا کر کے جو خطبوں کے ذریعے سے حقیقت کو پیش کر دیا، نقاب ہٹا دیا، واقعی حیران کر دینے والا معاملہ کہ دشمن کے سامنے انسان کی زبان نہیں کھلتی، اور وہ بھی ایسے عالم میں کہ جن کا پورا گھر بار اجڑ گیا، سب اپنے مارے گئے، وہ بیبیاں قیدی ہیں، ان کے ہاتھوں میں اس طرح سے زنجیریں اور رسل مطلب باندھی گئی ہیں، اور وہ بیبیاں اس قید کے عالم میں خطبہ دے رہی ہیں اور حقیقت کو بیان کر رہی ہیں، اور شام والے سوچنے پر آمادہ ہو رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا اور کہا گیا تھا باغی ہیں، اور جبکہ اہل بیت رسول تو یہ لوگ ہیں، یہ بتا رہے ہیں۔ یعنی اس طرح سے حقائق کو پیش کیا، اور پھر یہ چیزیں اس طرح سے ہوتے ہوئے زمانے کی ہم تک پہنچی، اور ان خطبوں کی وجہ سے، ان خطوط کی وجہ سے، ان پیغامات کی وجہ سے کربلا آج بھی محفوظ ہے، اور یہ غم اسی طرح سے ہمارے دلوں میں زندہ ہے، اس کی حرارت باقی ہے۔ جی ضرور، اور انشاءاللہ رہتی قیامت تک امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جائے گا۔ سسٹر جہاں ہم بات کر رہے ہیں کربلا کی، تو ویسے امام حسین علیہ السلام کی کافی ساری صفت کربلا میں عروج پر تھی، لیکن اگر ہم بات کریں عاشورہ کی، تو روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام کی وہ کون سی خصوصیات تھی جو زیادہ نظر آ رہی تھی؟ جی خواہر، بے شک مولا حسین علیہ السلام کی خصوصیات پر اگر ہم نگاہ ڈالیں تو بہت سی خصوصیات جو اجاگر ہوتی ہوئی کربلا میں نظر آتی ہیں، اور بہت سی ایسی خصوصیت واقعاً کہ ہم حیران ہو جائیں کہ کیسے ایسے حالات میں، ایسے معاملات میں مولا حسین نے اتنی تکلیفیں اٹھا کر بھی ان خصوصیت کو زمانے کے سامنے پیش کر دیا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی اور بھی خاص صفات نے مطلب جو ہے جلوہ نمائی کی ہے، جن میں سے چند کا خاص ذکر انہوں نے کیا، جو کہ روز عاشورہ بالخصوص 10 محرم کا وہ دن کہ جب بہت سے جنازے امام نے اٹھائے، جب بہت سی قربانیاں امام حسین علیہ السلام نے دی ہیں۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ ان خصوصیات میں سے جیسے ایک خاصیت، ایک بہت ہی خاص صفت جو کہ امام کی جسمانی شجاعت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ جسمانی شجاعت کو ہم اس طرح سے سمجھیں، جو انسان 3 روز کا بھوکا اور پیاسا ہو، ہم ایک دن روزہ رکھتے ہیں اور جب شام میں افطار کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دل نہیں چاہتا کہ عبادت اور نماز کے بعد میں کچھ کام انسان دنیاوی کرے۔ اگر کوئی مشکل بھی آ جائے، پریشانی بھی آ جائے، یا خدا نخواستہ انسان بیمار بھی ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ ابھی ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لائیں۔ یعنی خود اس وقت انسان سکون اور آرام چاہتا ہے، اپنے جسم کو آرام دینا چاہتا ہے۔ ہم مولا حسین کی جسمانی شجاعت کو سلام کرتے ہیں کہ 10 محرم 61 ہجری آقا حسین علیہ السلام 3 دن کی بھوک اور پیاس کا عالم ہے، اور لاشیں پر لاشیں، جنازے پر جنازے آپ اٹھاتے رہے۔ ایک جنازہ اٹھانے کے بعد انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور جنازے بھی امام نے کس کے اٹھائے ہیں؟ اپنے ساتھیوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ اس جنازے کو بھی اٹھایا ہے جو علی اکبر، جوان، کڑیل جوان کی موت انسان کو ویسے ہی توڑ دیتی ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں نا، اگر خدا نہ کرے کسی پر یہ وقت آیا ہو، اس کا دل جانتا ہے کہ جب نگاہوں کے سامنے جوان بیٹا یا جوان بیٹی مر جائے تو اس ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کی اس طرح سے دل ٹوٹا ہوا ہے۔ جناب علی اکبر کے سینے سے برچھی کی انی کو کھینچا ہے آپ نے۔ جناب مولا عباس جیسی عظیم شخصیت کے جن کی شہادت پر آپ کا یہ جملہ تھا کہ میری کمر جھک گئی، ان تمام شہادتوں کو، قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا ہے، لیکن جسمانی شجاعت ایسی ہے کہ بھوک اور پیاس کی اس زحمتوں کے بعد بھی مولا اس طرح سے جنازے اپنوں کے اٹھاتے رہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں روز عاشورہ یہ ایک صفت اور بھی امام کی اجاگر ہوتی ہے، ایسی جسمانی شجاعت کبھی کسی کے اندر ہم نے نہیں دیکھی۔ پوری تاریخ گواہ ہے کہ اس طرح کا مظاہرہ جسمانی شجاعت کا کسی کے اندر نہیں پایا گیا۔ دوسری چیز بیان فرماتے ہیں شہید مطہری کہ نفسیاتی شجاعت اور قوت قلب، صبر، یقیناً کہ جو امام حسین علیہ السلام کی نفسیاتی شجاعت، انسان مولا حسین علیہ السلام جہاں پر جسمانی شجاعت کا سہارا لے کر جنازے اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ جسمانی شجاعت کب ملتی ہے؟ جب دل قوت دے رہا ہوتا ہے۔ اس وقت امام کا دل، یعنی سوچیں خدا کی طرف کس طرح سے لگا ہوا تھا کہ وہ یقین تھا، توکل تھا کہ یہ تمام زحمتیں امام گوارا کر رہے ہیں، لیکن دل کی وہ قوت جسم کو بھی قوت دیتی جاتی تھی، اور مولا تمام مشکلات کو پار کرتے جاتے ہیں۔
تیسری صفت خدا اور اسلام پر مکمل ایمان، جو آپ نے عرفہ کے اس جملے میں دعائے عرفہ کے کہا تھا کہ جس نے تجھے پا لیا کیا کھویا، مولا نے ثابت کر دیا آج اگر سب کچھ کھوتا جا رہا ہوں لیکن خدا میں نے اگر تجھے پا لیا ہے تو یہ جو کچھ بھی میں کھو رہا ہوں سب پر ثابت قدم ہوں۔ اور اس بات پر آپ نے عملی طور پر لوگوں کے سامنے اس بات کو واضح کیا۔ چوتھی چیز عجیب و غریب صبر، واقعی یہ جملہ بارہا علماء بیان کرتے ہیں کہ جس جگہ پر انسان کے لیے صبر کرنا مشکل تھا وہاں امام حسین نے شکر کیا ہے۔ اس لیے یہ بڑا عجیب و غریب صبر امام کا نظر آتا ہے کہ 6 ماہ کی میت ہاتھوں پر منقلب بچے کا ہو جانا، اس خون علی اصغر کا چہرے پر مل لینا، قاسم جسے اپنے بیٹے سے بڑھ کر کے محبت کی تھی، بڑے ارمانوں سے پالا تھا، اس 13 برس کے بچے کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کر کے لانا، اون و محمد کے جنازوں کو دیکھنا، اپنے ساتھیوں کی میتوں کو اٹھانا، علی اکبر کا وہ جسم دیکھنا، اس انداز سے کہ سینہ چھلنی ہو چکا تھا، اس انداز سے یہ لاشیں دیکھنے کے باوجود بھی عجیب و غریب صبر ہے امام کا جو خدا کی بارگاہ میں نظر آتا ہے۔ پھر ایک اور کہ تسلیم رضا، اللہ کی رضا کے لیے یہ تمام تر جتنی قربانیاں تھیں اور مشکلات تھیں اللہ کی رضا کے لیے امام حسین علیہ السلام پار کر رہے تھے۔ پھر اگلی چیز سخاوت، بخشش امام کی، جناب حر کی مثال۔ صبح عاشور اگر جناب حر امام کی خدمت میں آتے ہیں اس عالم میں، جب کہ آپ جان رہے ہیں اگر حر نے ہمارے قافلے کا راستہ نہ روکا ہوتا ہم یہاں نہ لائے جاتے، لیکن امام نے بخشش دی ہے، اسے معاف کیا ہے، گلے سے لگایا ہے، سخاوت کی ہے، کرم کیا ہے اس کے ساتھ میں، اور ایک عام سا حر تھا لیکن وہ حر علیہ السلام بن گئے ہیں امام کی خدمت میں آ کر۔ اگر امام کرم نہ کرتے اور امام بد دعا کر دیتے تو پھر جناب حر علیہ السلام علیہ السلام نہ ہوتے۔ بے شک یہ امام کا کرم تھا، آپ کی بخشش و عطا تھی، اور توازن کی برقراری۔ یعنی دیکھیں جب مشکلات آتی ہے خواہر تو انسان بعض دفعہ اس کا ذہن کام نہیں کرتا کہ اب ہم کیا کریں، یا بیجا جوش دکھانے لگتا ہے انسان کی جہاں جوش نہیں بھی دکھانا چاہیے، انسان وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ مولا حسین علیہ السلام کے سامنے جب اتنی قربانیاں ہو رہی تھیں تو اس وقت بیٹا، جوان بیٹا مر گیا ہے، 6 ماہ بیٹا، بھتیجے بھانجے بھائی اپنوں کے جنازے، تو امام کا وہاں پر ذہنی طور پر اگر ہم کہیں تو توازن کیا اس طرح سے ڈٹا رہتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں واقعاً معصوم امام کی اتنی مشکلات کے باوجود امام بے وجہ کا جوش نہیں دکھا رہے، بلکہ جب کوئی باقی بھی نہ رہا تب بھی امام نے حجت تمام کی ہے اور ان لوگوں کو حق کی دعوت دی ہے کہ شاید اب یہ لوگ حق کی طرف آ جائیں۔ یعنی ذہنی توازن اس طرح سے بہترین طریقے سے امام کا کام کرتا رہا، اور آخر میں فداکاری اور جانثاری کہ اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں دے کر کے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی قربت کو حاصل کیا ہے امام نے۔ تو بے شک رہتی دنیا تک کے اللہ نے بھی جزا دے دی کہ اگر اے حسین اپنا سب کچھ تم نے مجھ پر قربان کر دیا تو رہتی دنیا تک کے لیے جو بھی حسین کے راستے سے اللہ تک پہنچنا چاہے گا وہ پہنچ جائے گا، جو بھی حسین کی شفاعت جسے میسر ہو جائے خدا مولا حسین کی شفاعت کو قبول کر لے گا۔ نجات ہے اس کے لیے جو حسین سے وابستہ ہو جائے، اور مشکل ہے اس کے لیے اور ناممکن ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ سکے جس کے دل میں بغض امام حسین علیہ السلام۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ویورز آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ مجلس عزا میں، فرش عزا میں کوشش کریں کہ صرف ہم وہاں پر حاضر نہ ہوں بلکہ ہم ہمارے دل کو پلٹا سکیں، ہمارے دل کو مضبوط کر سکیں، امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہمارے اندر بھی وہ جوش و جذبہ بھر سکے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو حق کی دعوت دے سکیں۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔